बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वाक़या बयान करने के बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हाज़रीन मजलिस को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात ज़्यादा अच्छी थी। कोई चीज़ की तलाश में बैठना या उस जगह बैठा रहना जहाँ गौहर मुराद हाथ आया हो। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को गैब से कदम कदम पर हिदायत दी जाती थी और अजीब अजीब अंदाज से मार्फत के रमूज़ नुकात समझाए जाते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कभी तन्हा सफ़र करते थे और कभी अरबाब ज़ौक़ के साथ। एक बार आप बहुत से मशाइख और खुद्दाम के हमरा जा रहे थे। रास्ते में जबले सीना यानी कोह तूर पर से आपका गुजर हुआ। वहाँ ईसाई राहिबों की एक खानका थी जिसके नीचे एक चश्मा जारी था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रुफ़क़ा के साथ उस चश्मे के किनारे क़याम फरमाया। उस सफ़र में एक कव्वाल भी आपके हमरा था। कुछ देर बाद मजलिस से समा गर्म हुई। देखते ही देखते तमाम सूफिया और मशाइख बेखुद हो गए और बेताबाना रक़्स करने लगे। समा के दौरान हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर भी वजद की इंतहाई कैफियत तारी हो जाती थी, मगर आप अपनी जगह से हरकत नहीं करते थे। राहिब और उनका पेशवा बड़ी हैरत से इस मंजर को देख रहा था। आखिर वो खानका से निकल कर नीचे आया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के तमाम साथी हालत जज़्ब में थे। राहबों के पेशवा ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारे खुदा की कसम, मेरी बात सुनो, तुम लोग ये क्या शुगल कर रहे हो? राहबों का पेशवा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के एक एक साथी को पकड़ कर ये अल्फाज दोहराता, मगर वो मस्त व बेखुद लोग ज़रा भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आखिर बहुत देर बाद जब महफिल समा ख़त्म हुई और तमाम बुजुर्ग अपनी अपनी नशिस्तों पर करीने के साथ बैठ गए, तो राहिबों का पेशवा मशाइख से पूछने लगा, मैं आप हजरात को बार बार अपनी तरफ बुलाता था, मगर आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं थे। तुम्हारा हमें इस हालत में पुकारना एक कार बेसूद था। एक बुजुर्ग ने राहिबों के पेशवा को मुखातिब करते हुए कहा। राहिब ने मुसलमान बुजुर्ग की बात बड़ी हैरत से सुनी, मगर अब तो तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो। उस वक्त तुम्हारी क्या हालत हो गई थी? हम नहीं बता सकते कि समा के वक्त हमारी क्या कैफियत होती है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, बस हम अपने अल्लाह के तसव्वुर में गुम रहते हैं और माँ सिवा हमारा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता। राहिबों के पेशवा को बड़ी हैरत थी कि आखिर इंसान पर जज्ब की ये कैफियत किस तरह तारी होती है। फिर उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों से पूछा, तुम्हारा शेख कौन है? तमाम लोगों ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा कर दिया। राहिबों का पेशवा अपनी जगह से उठा और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचकर कहने लगा, शेख, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक अजीब खेल में मशगूल पाया। आपके तमाम साथी इस तरह मस्तो बेखुद थे कि उन्हें अपने गिरदोपेश की भी खबर नहीं थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसे तुम खेल समझ रहे हो ये दुनियादारों का नहीं, अहले दिल का मशगला है। जब हम लोग ये शुगल करते हैं तो फिर अपने होश में नहीं रहते। क्या तुम लोगों को इस खेल में कोई खास लज्जत हासिल होती है? राहबों के पेशवा ने इस्तेजाबी अंदाज में पूछा। तुम उस लज्जत को नहीं समझोगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुमने ऐसी कोई लज्जत देखी है कि जिसे पाकर इंसान दीगर तमाम लज्जतों को फरामोश कर दे? यह हमारा रूहानी खेल है जिसे समा कहते हैं। क्या समा दूसरे मज़ाहिब में भी पाया जाता है? राहबों के पेशवा ने एक और सवाल किया। नहीं, समा सिर्फ हमारे साथ ही मखसूस है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मगर हमारे नज़दीक समा की एक शर्त है कि इस अमल से शरीयत के कामों में कोई खलल ना पड़े और इंसान का ज़हद व तकवा मुतासिर ना हो। मैं और मेरे साथी भी बरसों से सख्त तरीन रियाजतें कर रहे हैं, मगर हम लोगों को ये कैफियत कभी हासिल नहीं हुई। ईसाई पेशवा ने एतराफ़ करते हुए कहा, हमारे दिल और दिमाग शब रोज़ एक अजीब से इस्तराब में मुब्तला रहते हैं। आज तुम लोगों को देखा तो अपनी महरूमियों का एहसास हुआ। ये कहकर ईसाई पेशवा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर ईमान ले आया। फिर उसके दूसरे साथी राहिब भी हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। यह आपकी महफिल समा की एक अदना करामत थी कि जिसे देखते ही राहिबों ने अपना आबाई मजहब बदल डाला। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक दिन मेरा गुज़र कूफे की तरफ हुआ। वहाँ मैंने एक आलीशान मकान देखा जो किसी बड़े रईस की मलकियत मालूम होता था। मकान के चारों तरफ बड़ी चहल पहल नजर आ रही थी। कदम कदम पर दौलत के करिश्मे नुमाया थे। उस मकान के कई दरवाजे थे और हर दरवाजे पर नौकरों और गुलामों का हुजूम नजर आ रहा था। अभी मैं दिल ही दिल में इन लोगों की बदमस्ती और बेखबरी पर अफसोस कर रहा था कि अचानक एक खुशगुलू औरत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना। वो औरत निहायत दिलकश आवाज़ में ये अशार गा रही थी, ऐ मकान तेरी चार दीवारी के अंदर भी कोई गम ना आए और तेरे रहने वालों के साथ ये जालिम ज़माना भी मजाक ना करे। जैसे कि उसकी आदत है कि वो बड़े बड़े महल्लात को आन की आन में वीरान कर देता है। जब कोई मेहमान बेघर हो
تو ایسے مہمان کے لیے تو کیا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا، دونوں دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوندے خاک ہو چکے تھے، دروازہ تباہ ہو گئے تھے اور نہ صاحب جائیداد تھا اور نہ دربان۔ فانوس اور قمقموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے، جن کے کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرہ جمع ہو کر داد عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذل و تنحست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اس مکان کے اندر جو انس محبت پایا جاتا ہے اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور ماتم بپا کر دیا گیا۔ مکان کی حالت دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا۔ پھر آپ نے ایک پڑوسی سے پوچھا، اس عشرت کدے کے مکین کہاں چلے گئے؟ پڑوسی نے بتایا کہ مالک مکان مر گیا اور اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں بھی رخصت ہو گئیں، اب اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں پوچھا، ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے؟ پڑوسی نے بتایا، محلے والے طرز کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اضطراب کے عالم میں کمرے تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک غمزدہ عورت کی آواز ابھری، کون ہے؟ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واپس چلے جاؤ۔ عورت نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا، وہ زمانے رخصت ہوئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو، دروازہ کھولو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس مکان کی وہ آب و تاب، وہ چاند سورج پری چہرہ لوگ، وہ کنیزیں اور غلام اور وہ عیش و عشرت کے دل دادا لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا۔ یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی، آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھی، اس مکان کے رہنے والے غلطی سے انہیں اپنا سمجھ بیٹھے تھے، سارا ساز و سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ کئی سال پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کو یہ اشعار پڑھتے سنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے وہی اشعار دہرا دیے۔ اس عورت نے ایک سرد آہ کھینچی اور نہایت رقت آمیز لہجے میں بولی، خدا کی قسم میں وہی عورت تھی جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ پھر یہ عالیشان مکان اور اس کے مکین اس حال کو کیسے پہنچے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، انسان جس دنیا پر غرور کرتا ہے وہ دنیا باقی نہیں رہتی، بس اس کے حال پر ماتم اور عبرت کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں پڑی ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے اس شکستہ حال عورت سے پوچھا، آپ بھی کیسا ظلم کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں؟ اس عورت نے نہایت غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ کیا یہ اگلی محبتوں کا یادگار نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ کہنے والے کیا کہیں گے کہ میں صرف رونقوں اور خوشیوں کی ہمنشیں تھی، بدحالی اور ویرانی کی شریک نہیں؟ یہ تو بڑی بدعہدی ہوگی، لوگ میرے عمل کو بدترین بے وفائی سے تعبیر کریں گے۔ میں اس وقت یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک اور شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گداز سے لبریز تھا، میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے اگرچہ ان کے قبر نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہوں۔ یہ شعر سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ کہا تم نے، حضرت جنید پر کیف و جست کی عجیب کیفیت طاری تھی۔ پھر آپ اسی عالم میں بغداد تشریف لے آئے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی مجھے اس عورت کے خلوص اور استقلال پر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل عشق صادق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے موج خوسر سے گزرے یا قیامت نازل ہو جائے، مگر عاشق اسی آستانے پر پڑا رہے۔ بے شک وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی اور اسی کے ذریعے معلم غیب نے مجھے سبق دیا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کسے کہتے ہیں۔ جو بے خبر لوگ صوفیاء کرام کو گوشہ نشیں، کم ہمت اور تناساں سمجھتے ہیں،
انہیں جان لینا چاہیے کہ صوفی سے زیادہ اولوالعزم کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔ صوفیہ زندگی بھر اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے اور شمشیر بھی۔ وہ حالت جمال میں اپنے نفس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اور جلال کے عالم میں کفار کی شہرت پر ضرب نوک ثنا۔ وہ برسر منبر فصاحت و بلاغت کے دریا بھی بہاتا ہے اور سر مقتل اپنے خون میں بھی نہاتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہم اللہ علیہم معرکہ حق و باطل میں اس طرح شہید ہوئے کہ ان کی شمشیریں کفار کے خون سے رنگین تھیں۔ اسی رسم ایمانی کو تازہ کرنے کے لیے ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی شوق جہاد پیدا ہوا۔ نتیجتاً آپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھر سے نکلے اور لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ ابھی یہ سفر جاری تھا کہ ایک دن آپ پر امیر لشکر کی نظر پڑی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ظاہری لباس سے پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ امیر لشکر نے مفلس وفادار سمجھ کر آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی اور ہدایت کی کہ اس سے اپنے سفر کا خرچ پورا کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رقم قبول کر لی اور پھر ان نمازیوں میں تقسیم کر دی جو بظاہر آپ سے بھی زیادہ محتاج نظر آ رہے تھے۔ اسلامی لشکر ایک مقام پر خیمہ زن ہوا اور لوگ ظہر کی نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ مجھے وہ رقم قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر قبول کر لی تھی تو اسے نمازیوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے تھی، کیونکہ جو بات مجھے پسند نہیں وہ بات میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیوں پسند کی۔ ابھی حضرت جنید بغدادی اسی غور و فکر میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ نظروں کے سامنے بہت سے عالیشان محل جگمگا رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر کہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ محلات زرنگار کس کے لیے ہیں۔ جواب میں ایک مرد غیب کی صدا سنائی دی، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں تم نے وہ رقم دی تھی، میرے لیے بھی کچھ ہے۔ بے اختیار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ نکل گئی بات، وہ سب سے اونچا اور دلکش محل تمہارا ہے۔ مرد غیب نے کہا، مجھے فضیلت کیوں دی گئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ جواب میں مرد غیب نے کہا، وہ لوگ اس لیے ثواب کے حقدار ٹھہرے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا، اور تم اس لیے انعام کے مستحق قرار پائے کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند لوگوں میں مال تقسیم کر دیا۔ پھر بھی تمہیں اپنے اس عمل پر ندامت تھی، آخر یہی ندامت بارگاہ ذوالجلال میں مقبول ہوئی اور تمہارا ثواب دگنا کر دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جہاد میں شریک ہوئے، مگر جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امیر لشکر کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو اس نے درخواست کرتے ہوئے کہا، شیخ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر امیر لشکر کی طرف دیکھا۔ امیر لشکر آپ کی استفہامیہ نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ اس نے بصد احترام عرض کیا، آپ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھ کر بھی انسانی معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں واپس لوٹ آئے اور آخری سانس تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں ایک بزرگ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نفس کشی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک آپ مجھ سے مخاطب ہوئے، جعفر آج میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، شیخ میں ابھی بازار جا کر انجیر لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اس طرح نہیں، پہلے پیسے لیتے جاؤ۔ میں نے عرض کیا، شیخ مجھے بھی تو اپنی خدمت کا موقع دیجیے، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، پھر ایک درہم نکال کر مجھے دیا اور ہدایت کی، انجیر وزیری لے کر آنا۔ وزیری انجیروں کی ایک مخصوص اور اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور انجیر لا کر حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر جب افطار کا وقت آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انجیر اٹھا کر منہ میں رکھی اور دوسرے ہی لمحے اسے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حاضرین نے مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، انہیں میرے سامنے سے اٹھا کر لے جاؤ اور خواہش مندوں کی تواضع کرو۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جھجکتے ہوئے عرض کی، شیخ آپ نے اس قدر شوق سے انجیر منگوائے پھر انہیں کھانے سے انکار کر دیا، آخر اس کا کوئی خاص سبب؟ اپنے دوست کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نہایت رقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے، جب میں نے انجیر منہ میں رکھا تو ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جس خواہش نفس کو میرے لیے چھوڑا اس کے دام میں پھر گرفتار ہوا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 40 سال تک زاد و تقویٰ کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنے مقصود میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس خیال سے مجھ پر سرشاری کی سی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔
پھر دوسرے ہی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، یہ آواز میرے ہی دل سے ابھر رہی تھی۔ جنید، اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے زنار کا سرا دکھا دیا جائے۔ زنار اس ڈوری کو کہتے ہیں جسے ہندو کمر اور گردن کے گرد اپنے مذہب کی نشانی کے طور پر ڈالتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آواز سنی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اپنی عبادت پر ناز کرنے والے، تجھے معلوم ہے کہ تو کتنا گمراہ ہے۔ تجھے اپنی توحید پرستی پر غرور ہے، لیکن در حقیقت تو اپنے گلے میں بت پرستوں کی طرح زنار ڈالے ہوئے ہے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا، خداوند، تیرے بندے جنید سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ غیب سے آواز سنائی دی، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تو ابھی تک موجود ہے۔ یہاں موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندے نے ابھی تک اپنی ذات کی نفی نہیں کی اور خواہشات نفسانی کی پرستش میں لگا ہوا ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے سر جھکا لیا۔ انتہائی ندامت آمیز لہجے میں کہا، جو وصل کے قابل نہیں ہے اس کی تمام نیکیاں گناہ ہیں۔